शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 101 101। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबि मुनाफिकून, और वो लोग के जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, यानी ए मुसलमानों तुम्हारे मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द में रहते हैं बद्दू मिनल आराब, मुनाफिकून उनमें से मुनाफिक भी हैं। वमिन अहलिल मदीना, और मदीने वालों में से भी। मरदू अलन निफाक, ये निफाक में बहुत गहरे हो गए हैं। आयत 101 जनाब 101। निफाक में बहुत गहरे, इसको कहते हैं ना, बहुत ताक हो गए हैं। ला तालमुहुम, तुम नहीं जानते उनको। नहनु नालमुहुम, हम जानते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं और आप किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, इसलिए कि ये तो एक दिल का मर्ज़ है कि जो उस इंतहा को पहुंच जाता है कि जिस इंतहा को पहुंच जाने के बाद बजाय इसके कि इंसान के दिल में कोई दीन के बारे में तरद्दुद हो, वो एक हिकारत, नफ़रत और दुश्मनी में इंसान की कैफियत बदल जाती है। ये ठीक है, आप किसी को उसके रवैये पर ये कहेंगे कि यार नहीं, ऐसी बात न करो, ये गुस्ताखी है, ये ठीक नहीं है, ये तो समझाएंगे। लेकिन ये नहीं आप किसी के बारे में कह सकते कि मुनाफिक, इसलिए कि ये तो सिवाय अल्लाह ताला के और कोई भी नहीं कह सकता। फरमाया ला तालमुहुम, तुम नहीं जानते उनको। नहनु नालमुहुम, हम उनको जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम उनको अज़ाब देंगे 2 मरतबा। सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, फिर वो लौटा दिए जाएंगे एक बड़े अज़ाब की तरफ। हम उनको देंगे 2 मरतबा अज़ाब। इससे मुराद मालूम होता है कि ये है कि एक वो अज़ाब इनको मिलेगा कि जो इस दुनिया का अज़ाब, दुनिया में इन मुनाफिकीन को अलग अलग मुख्तलिफ़ शक्लों में कोई ना कोई अज़ाब पहुँचेगा। फिर इसके बाद मरने के बाद क़यामत से पहले बरज़ख की ज़िंदगी में भी इनको अज़ाब मिलेगा, और फिर क़यामत के बाद तो इनको बड़ा अज़ाब आएगा। तो फरमाया कि ये बचेंगे नहीं, ये पैगंबर के इनकार करने वाले लोग हैं। इन्होंने पैगाम को पा लिया था, जान लिया था, और उसके बाद फिर दुनियावी मसलहतों और अगराज़ की वजह से वो अपने नफ्स की, क़ल्ब की बीमारियों में मुब्तला हो गए और उस आखिरी हद को पहुंच गए जिसके बाद उनके बारे में ये ऐलान हो गया कि वो मुनाफिक हैं, ये अब बचने वाले नहीं हैं। वाखरू नातरफू बिज़ुनूबिहिम, और इनके अलावा कुछ दूसरे लोग भी हैं। एतरफू बिज़ुनूबिहिम, जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है। ये मैं आपको सूरह तौबा के बयान में बार बार बता रहा हूँ कि असल में दुनिया में अगर आप कहीं कभी देख सकें कि क़यामत कैसी होगी, तो ये सूरह तौबा में देखिए। सूरह तौबा में क़यामत का पूरा बयान है। मुशरिक होंगे, पकड़ के मारे जाएंगे। अहले किताब इनकार करने वाले मारे जाएंगे, उन पर भी अज़ाब आया। फिर ये मुनाफिक हैं तरह तरह के, मुख्तलिफ़ अंदाज के, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया। लेकिन ज़ाहिर है कि सारे कमज़ोर लोग मुनाफिक तो नहीं होते। मुनाफिकत तो कमज़ोरी की वो इंतहा है कि जो कमज़ोरी नहीं रहती, बल्कि वो मनफी जज्बात का एक ऐसा मजबूत सख्त मजमुआ बन जाते हैं कि जिसके बाद वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन फरमाया कि इन्हीं मुसलमानों के अंदर जो कमज़ोर हैं ऐसे भी हैं। एतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम, जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। खलतू अमलन सालिहा, उन्होंने मिले जुले अमल किए, नेकी के अमाल, वाखरा सय्या, और कुछ बुरे भी। असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तरफ नज़र इनायत करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला। डॉक्टर साहब, एक जी। सवाल है
یہ یوم حساب سے پہلے بھی حساب ہوگا؟ دیکھیں میں یہ جو ہے نا قبر کا عذاب، اس کے بارے میں قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، آپ بات ایک ہی بات دونوں کا ایک ہی مطلب۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کو جو انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آتی ہے مجھے، ان لوگوں کو ہوگا کہ جن لوگوں کے جرائم اتنے نمایاں تھے کہ ان کے لیے قیامت کی عدالت میں حساب کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ مجرم ٹھہر گئے، ان کا جرم ثابت ہو گیا آخری حد تک۔ مثال کے طور پر وہ لوگ خاص طور پر جن کے سامنے اللہ کے کسی رسول نے اللہ کا پیغام پیش کر دیا اور انہوں نے اس کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب مزید کسی حساب کتاب کے پروسیس سے نہیں گزریں گے، ان کا حساب کتاب دنیا ہی میں ہو گیا، تو ان کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملائے اچھے اعمال دوسرے بروں کے ساتھ، عسى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، اور انہیں پاکیزہ بنائیے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ کیجئے اس کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ غلطی کرتے ہیں، ان سے گناہ ہوئے ہیں، انہوں نے زندگی میں کوتاہیاں کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اعتراف کے بعد ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ منافقت میں اور کمزوری ایمان میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو کمزور ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن صاحب ایمان ہوتے ہیں، خواہ وہ ایمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ان میں اور ایک منافق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایمان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور وہ اعتراف کرنے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا اور انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے برے اعمال کے ساتھ، امید ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا۔ یعنی اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک کیا، اگر وہ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوئے، تو اللہ سے پھر امید ہے کہ وہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے سے۔ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہوں کو دھونے کے لیے، اللہ سے معافی حاصل کرنے کے لیے جو ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے وہ ہے صدقے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب یہ احساس ہو گیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس احساس کے بعد اپنی ندامت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کی قبولیت کے لیے ایک بڑی مؤثر چیز ہے۔ کیوں مؤثر ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں عام طور پر جو گناہ انسان کرتا ہے
اس کا تعلق دنیا داری سے ہوتا ہے، اس کا تعلق دنیا کی بے جا محبت سے ہوتا ہے، اور اس میں مال دولت انوالو ہوتی ہے۔ تو یہ مال دولت جس کا غلط ارننگ، غلط حصول اور غلط خرچ انسان کو ایمبیرس کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جب انسان کو اپنی برائی کا، اپنی غلطی کا، گناہ کا احساس ہو جائے تو پھر اس احساس کے بعد صفائی اور معافی کا بھی طریقہ یہ ہے کہ انسان اس مال کو بھی خرچ کرے۔ یعنی یہ گویا کہ ایک طرح سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس بات کی، اس حقیقت کی، کہ اس بات کو نہ صرف یہ کہ مان لیا کہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ غلطی کی وجہ بھی جان لی، اور اس غلطی کی وجہ کو جاننے کے بعد یہ احساس بھی ہو گیا کہ اب اصلاح یہاں سے ہونی۔ اس کو اللہ کی راہ جو آپ نے کہا اس میں خرچ کرنا، جی اس کو بھی ذرا ایلیبوریٹ کر دیں۔ اللہ کی راہ کون سی ہے جو جس میں ہم نے خرچ، مسجد کو چندہ دینا ہے یا کسی دیکھیں، غریب کی مدد کرنی ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سا خرچ کرنے کا ایونیو ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے۔ بعض اوقات وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، محلہ ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، کلب بھی ہے، پارکس بھی ہیں، مسجد کوئی نہیں ہے، تو پھر بڑی ضروری ہے کہ مسجد بنے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ جی سارے کام ہو رہے ہیں، کچھ بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، بندہ مر رہا ہے۔ سو اسی انسان کو اپنے ماحول کے بارے میں اس لحاظ سے ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اس میں وہ کیا خرچ کرنے کے ایونیوز ہیں کہ جن کو کہ جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی یہ دیکھے گا کہ سب سے زیادہ شدید ضرورت کس چیز کی ہے، انسانوں کی ضروریات میں سے اور اللہ کے دین کی ضروریات میں سے۔ یعنی ایک بندہ کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ بھائی میرے نزدیک اس وقت دین کے بارے میں صحیح باتیں بیان نہیں ہو رہی، اور یہ کتاب بڑی زبردست ہے، تو میں نے تو اس کو پھیلانا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو وٹ ایور یو آر کنونسڈ اباؤٹ کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دین کی بہتری یا اس کے بندوں کی بہتری کے نقطہ نظر سے جو چیز بھی آپ محسوس کریں اس کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے مال کو نکالیں۔ اس میں جو دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ مال نکلے گا صدقے کی صورت میں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے سے۔ یہ دو الفاظ ہیں، ان میں تطہرہم، آپ ان کو پاک کریں، یہ تو گویا کہ گناہوں کے اثرات جو ہوتے ہیں نا آدمی کے اوپر، ان کو صاف کریں، گناہوں کی طرف رجحان جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو دور کریں، یہ ہے تطہیر۔ اور ایک دوسری چیز ہے، یہ آپ سمجھیے کہ ایک نیگیٹو چیز کا خاتمہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کے اخلاق، ان کے کردار سنواریں، اس کو بہتر سے بہتر کریں، یہ ہے تزکیہ۔ ویسے تزکیہ لفظ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، مگر بعض اوقات جب تطہیر کو بیان کر دیا جاتا ہے تزکیے سے پہلے، تو پھر تطہیر میں پاکیزگی اور تزکیے میں ریفائنمنٹ، نشو و نما، بہتری۔ انسان ہے، بری زبان ہے اس کی بری صحبت ہے، وقت ضائع کرتا ہے، بے حیائی میں ملوث ہے اور جھوٹ بولتا ہے ایٹسیٹرا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس سے دور کریں، یہ ہے تطہیر۔ تو پہلا لفظ یہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی گفتگو اچھی ہو، اس کے اندر لوگوں کی ہمدردی پیدا ہو، وہ سچ بولے، وہ نماز پڑھے، یہ اب کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے، یعنی اس کی شخصیت میں نکھار آئے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا، قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ دین کے تمام احکام جتنے بھی ہیں ان کا نصب العین
ان کا ٹارگٹ، ان کا مقصد تزکیہ ہے کہ انسانوں کے اندر کی خامیاں، غلطیاں دور ہوں اور ان کے اندر کی خوبیاں یہ نکھریں، بہتر سے بہتر. تو اسی کو بیان کیا یہاں کہ جب انہوں نے غلطیاں کی اور ان کا اعتراف کیا تو پھر اے پیغمبر اللہ تیار ہے ان کی معافی، ان کی طرف نظر عنایت کرنے کے لیے. آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں. ان الصلاۃ سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے گی، وہ ان کے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گی. یہی وہ چیز ہے کہ جو قیامت کے دن شفاعت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سفارش جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، وہ یہی ہے، آپ کی دعا. کن کے لیے؟ جنہوں نے غلطیاں کی اور غلطیوں کے بعد اصلاح کی کوشش کی، اور ان کی کوشش میں حضور کی دعا بھی شامل ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کے اعتراف میں، اس کی قدردانی میں اپنے پیغمبر سے یہ کہے گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے شفاعت کریں، اور وہ شفاعت قبول ہوگی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ دنیا میں چاہے کچھ بھی کر لے اس کی شفاعت ہو جائے گی. نہیں، شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں سمجھا دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں تو آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، ویأخذ الصدقات، اور وہ صدقات لیتا ہے، ان کی قدردانی کرتا ہے، پذیرائی کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ دعوت ہے کہ آخر لوگ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے آگے کیوں جھک کر معافی نہیں مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ صدقات وصول کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، ان کی پذیرائی کرتا ہے. اور کیا وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. مجھے کبھی یہ بات سٹرائک نہیں کی. میں عام طور پر جو بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے کہ جو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا بہت شاندار بیان، بہت شاندار بیان. مگر مجھے اب سٹرائک کیا کہ یہ بھی بہت شاندار بیان. وہ جو بیان ہے وہ ہے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 ہے. اب آیت کے نمبر میں آپ تھوڑا سا مجھے کنسیشن دے دیں. سورت نمبر بتا دیے. آیت 52، 53، 54 میں سے کوئی ہے آگے پیچھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ پر گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اسی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ آیت یہاں ختم ہو گئی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے. اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہیں مہلت نہ ملے. تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آخر یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر وقت لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. چیک کیا جی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 53 ہے کہ 54 ہے؟ 39 تو میں آئی ایم شیور الحمدللہ
سورہ زمر. تو آیت جو ہے ہاں جی 53 آیت نمبر 53 ہے سورہ زمر کی. فرمایا کہ وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہیے کہ عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو اب اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتا دے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. یہ وہی بات ہے جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ سورہ توبہ اللہ کے عذاب اور قیامت کے احوال کی یاد دہانی کی سورہ ہے. اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کے جو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی غلطی مان لی، ہم نے کفار کے ساتھ ناجائز طریقے سے کچھ تعلقات بڑھائے، ہم سے غلطیاں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوکے، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب آپ چلیں، ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں گے، ہم آپ کے عمل کو دیکھیں گے. اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اہل ایمان بھی دیکھیں. آپ دیکھیں اہل ایمان کو کیا پوزیشن دی گئی، صحابہ کرام کو، کہ ان کو وہ سٹیٹس دے دیا گیا کہ اب ہم وٹنس ہیں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یا یہ طے ہوگا کہ یہ مومن ہے، یا یہ طے ہوگا کہ یہ منافق کافر. سو آپ اپنے توبہ کے بعد آئیے اب میدان میں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے رویے سے ثابت کریں کہ کیا آپ اس کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہیں یا اس کیٹیگری کو کرتے ہیں. فرمایا کہ وآخرون، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسانوں کی ہوتی ہے کیٹیگریز، تو وہ منافقوں کو اور منافقوں میں بھی کیٹیگری بیان کی گئی. کچھ اور بھی لوگ ہیں جو مرجعون لامر اللہ، جو اللہ کے فیصلے، جن کا معاملہ اللہ کے فیصلے کے بارے میں کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی وہ اب امید سے منتظر ہیں کہ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا. اما یعذبہم، چاہے وہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، چاہے وہ ان کی توبہ قبول کرے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ میاں ایم سوری. اللہ میاں کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈو یو ریئلی مین اٹ اور ناٹ. تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کرنا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جرم معمولی جرم نہیں ہے، اس لیے ان کو توبہ، استغفار، اصلاح، تطہیر کی کڑی ایک آزمائش سے، بھٹی سے گزرنا. چنانچہ فرمایا کہ ان کو معلق کر دیا گیا. کچھ دوسرے ہیں کہ جن کا معاملہ ابھی اللہ کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے. اکثر وہ وہی جگہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مسجد نبی میں جگہ بنی ہوئی ہے، جنہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، سکون ہے، توبہ کا سکون ہے، وہاں پہ لوگ دفن بھی کرتے ہیں. وہ بھی سسٹم ہے. وہ کیا لیکن ایک تو اصحاب الصفہ تھے نا، وہ تو الگ ایک چبوترا ہے، لیکن ان تین کا مجھے آنیسٹلی نہیں پتا کہ کوئی ایسے بھی جگہ دیکھیں اسی کو. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ستون ہے مسجد نبی میں. یہ جو تین ہے نا، یہ تین تو گھر میں چلے گئے تھے، باندھا اپنے آپ کو اوروں نے بھی تھا، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو بغیر ڈیلے کے معاف کر دیا. اچھا یہ مجھے یہ سٹوری نہیں معلوم، یہ وہاں ابھی بھی کہتے ہیں مسجد نبی میں. اوکے ممکن ہے، کیونکہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک یہ تین لوگ تھے، اور ایک اس سے پہلے جن کا ذکر ہے، ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے اگر صدقہ کر دیا، معافی مانگ لی تو یہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اب مسجد میں بھی نہیں آتے تھے، دے ور ناٹ الاؤڈ، اپنے گھروں میں تھے.
وہاں بلکہ گھر والوں نے بھی بوائکاٹ کر دیا تھا. اور یہ جو مسجد نبی میں روزہ جنہ کے اوپر جانے نفل پڑھتے ہیں اس کا کیا ہے؟ ریاض الجنہ. یہ تو ظاہر ہے یہ بتایا گیا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے اپنے حجرہ مبارک سے اور وہاں تک جہاں آپ کو امامت ممبر کرتے تھے جہاں، تو یہ حصہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی جگہ ہے. تو اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ یہاں نماز پڑھنا ایک چیز آپ نے ادھر صلی کا لفظ آیا، آپ نے اس کا میں نے کیا دعا، تو ہمیں بھی ہے کہا حکم ہے صلو علیہ وعلیہ تسلیم، تو اس میں صلی کا مطلب دعا ہے کیا؟ ہم تو اس کا میں نا درود کرتے ہیں، وہ درود جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، درود فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دعا ہے. مطلب اس کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے، فارسی کا لفظ درود اس کے لیے ہمارے ہاں خاص ہو گیا. حالانکہ یہ لفظ عام ہے، کسی کے لیے بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ہے، وہ درود ہے. لیکن جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم یہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. سورہ احزاب ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ اور اس کے فرشتے عام بندوں کے لیے بھی کرتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کی نزول اور سلامتی کی دعائیں کریں. یہ ہم کو کہا گیا ہے، ظاہر ہے یہ آپ کا ہم پر حق ہے. تو یہاں یہ ان کا ذکر کیا گیا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، ان کا فیصلہ روک لیا. اور اس کے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی کمزوری میں ایک خاص نوعیت کی اس میں ڈیپتھ تھی، زیادتی کچھ زیادہ تھی، احساس کی کمی تھی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اصل میں جو چیز مطلوب ہے وہ الفاظ نہیں ہے. الفاظ تو جذبات کے اظہار کا ذریعہ اور اس کی وجہ بنتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ آگے آئے گا، جب 118 آیت آئے گی تو ہم پڑھیں گے کہ جب تک کہ ان کے اندر یہ احساس آخری حد تک نمایاں نہیں ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں بچا سکتا اور ختم ہو گئے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد اب ان کا کچھ نہیں بچا ہے. آخری حد تک جب یہ احساس ہو گیا تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن فی الحال چھوڑ دیا. یہ بھی اللہ معاف کرے، قیامت میں اگر اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو نجات ملے گی تو صحیح، لیکن فوراً نہیں ملے. کچھ اذیت کا وقت گزرے گا ان کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اگرچہ کہ اتنا برا تو نہیں تھا کہ جس کے بعد وہ جہنم کے باشندے قرار دیے جاتے، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو فوراً ہی کامیابی اور جنت کا مستحق قرار دیا جاتا. سو ایسے بھی ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایک عرصہ گزارنے کے بعد جائیں گے. تو یہاں یہ ان کا ذکر ہے. پھر ایک اور کیٹیگری دیکھیں آپ، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں. وکفرا، اور اس لیے بنائی کہ کفر کو حمایت تقویت حاصل ہو. وتفریقا بین المومنین، اور اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا ہو، پھوٹ پیدا ہو. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور وہ ان کو ایک ایسی پناہ کی جگہ فراہم کرے، تو کہتے ہیں کمین گاہ، پناہ کی جگہ فراہم کرے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے
خلاف جنہوں نے جنگ کی من قبل اس سے پہلے، وہ مسجد جنہوں نے بنائی ان کا معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بالکل الگ ایک فیصلے کا منتظر ہے، جس کو اب اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ بھائی وہ مسجد نبوی دور ہے، ادھر ایک مسجد قباء بھی ہے، لیکن بارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ ایک اور مسجد بنائیں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے اچھائی کے، بھلائی کے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ یہ اب کون کہہ سکتا ہے؟ مسلمان تو بہت کہتے ہیں یہ بتا جھوٹ بولتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک جگہ پہ زیادہ مسجدیں بنانا، اگر دور جگہ ہو ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں وہ الگ کنسیڈریشن ہے نا، یہاں تو بالکل صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسجد بنائی گئی تھی بدنیتی کے ساتھ، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، کفر کو یعنی ایک پہنچے، سپورٹ پہنچے، اس کی حمایت ہو، اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پت پیدا ہو، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کو ایک جگہ ملے جہاں وہ آ کے مل جل کے بیٹھ سکیں، ان کو ایک آرام کی کمین گاہ ملے۔ تو یہ بالکل نیگیٹو ان کا جذبہ تھا۔ اب ہم مسجد بناتے ہوئے ظاہر دیکھیں گے کہ آپس میں تفرقے بازی نہ ہو، مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، تو ابھی بھی نیت ارادہ دیکھنا چاہیے، نتیجہ دیکھنا چاہیے۔ نتیجہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ارادہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ قسمیں کھاتے کہ ہمارا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے بھلائی کے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی قبر میں بھی کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا جو گناہ کرتے تھے، جن سے غلطیاں ہوتی تھیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ صدقہ کریں اور ان کی آپ تطہیر کریں، پاکیزہ بنائیں انہیں، اور ان کی اصلاح کریں، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اس لیے کہ پیغمبر کی دعا کا مطلب ہے خدا کا فیصلہ آ گیا، یہ دعا اب قبول ہوگی۔ تو یہاں پھر فرمایا کہ آپ نے اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا کبھی بھی۔ لمسجد نُسِّسَ علی التقویٰ، اور ظاہر ہے ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھ لیں تو بس اس مسجد کو قیامت تک کے لیے سینکشن حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یعنی نماز کے لیے۔ لمسجد نُسِّسَ علی التقویٰ، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فی، زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ یعنی یہ جو مسجد ہے، جو مسجد قباء ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزگی اختیار کرنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے، وہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو دوسری مسجد ہے، مسجد ضرار، اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہاں لوگوں کے ہاں نہ تو ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر پاکیزگی کے اختیار کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔
افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، بھلا وہ کہ جو جس کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، خیرن، وہ شخص زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا پھر وہ کہ جو اپنی عمارت کی بنیاد وہ رکھیں ایک ایسے کھوکھلی زمین پر کہ جو گرنے کے کنارے ہو، فنہارا بھی فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایک جانب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھی، اور دوسری جانب وہ لوگ تھے کہ جن کی عمارت کی بنیاد ایک ایسی کھوکھلی زمین پر تھی کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی گڑھے کے کنارے ہے، اور اس کو جب ظاہر ہے اس زمین پر عمارت تو قائم ہونا تھا، اس کو فوراً گرنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ فرمایا فنہارا بھی فی نار جہنم، تو وہ اس کو لے کر دوزخ کی جہنم کی آگ میں جا گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ عمارت کہ جس کی بنیاد انہوں نے رکھی شک پر، فی قلوبہم، وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ وہ عمارت، معاف کیجیے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، وہ عمارت کہ جس کی بنیاد انہوں نے رکھی یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرتی رہے گی، سوائے ان کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی یہ طریقہ ہے، انداز ہے اس بات کو بیان کرنے کا، یہ ناممکن ہے کہ اب ان کا شک، ان کا شبہ، دین کے بارے میں ریب، یہ اب کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے دل میں اتنا رچ بس گیا ہے، اتنا ڈیپ چلا گیا ہے کہ اب اس کے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ یہ بالکل ایسے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کپڑے میں جو اب نشان لگ گیا ہے نا، اس کے صاف ہونے کا طریقہ ہے کہ اس کو پھاڑ دیں، یعنی یہ نہیں صاف ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو ایمان لانے، ہدایت پانے، صحیح راستہ اختیار کرنے کے کتنے موقع ملے تھے، کتنا اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مختلف واقعات کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان کو سمجھانے، ان کی نگاہیں کھولنے کی موقع فراہم کیے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کرتے، وہ الٹا مخالفت میں مبتلا ہو گئے اور اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے آخری حد تک ختم کرنے، مٹانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے انہوں نے جو ایک عمارت تعمیر کی، ایک جو پروجیکٹ تھا جس کو کہ انہوں نے اختیار کیا، یہ اب ایسی انہوں نے حرکت کی ہے کہ اس کے بعد اب ان کے اندر سے شک اور شبہ یہ نکل نہیں سکتا۔ شکوک، شبہات یہ پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات انسان کے غلط رویے سے، لیکن اگر انسان اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ نہیں گڑبڑ ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا بندوبست کرتا ہے، جیسے ہم پیچھے دیکھتے چلے آ رہے ہیں مختلف لوگوں کی کیٹیگریز میں۔ لیکن اس کیٹیگری کا شبہ فرمایا کہ ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اصل میں کامیاب ہیں۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے
خرید لیا من المومنین اہل ایمان سے انفسہم و اموالہم ان کی جان کو اور ان کے مال کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ یہ اصل میں بیان تو اس بات کا ہے کہ اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر جو شخص ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے ایک معاہدہ کرتا ہے، اللہ سے ایک بیع و شرع کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، ایک ڈیل کرتا ہے۔ وہ معاہدہ، وہ ڈیل یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس رویے، ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اس کو آخرت میں جنت کا انعام دیں گے، ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی کا وہ وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام اہل ایمان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ بات ہم بار بار دیکھتے آئے ہیں کہ جب اللہ کے رسول موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کے ساتھیوں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اس عذاب میں، کہ جو اب خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے معاملے میں کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا، اس عذاب کے فیصلے میں اب وہ شریک بن کر شامل ہوں۔ یہ اللہ کی رضا کا ایک اہم تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو بیان کیا، تو فرمایا کہ یہ جو اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون و یقتلون، اور یہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے اوپر سچا، یعنی اللہ کے اوپر، اللہ کے لیے اب اس بات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لازم ہو گیا۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اس نے بیان کیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا، پورا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اپنے اس سودے، اس خرید و فروخت پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، کہ جو امتحان اللہ نے اپنے پیغمبر کے بھیجنے کے بعد اس علاقے، اس سرزمین کے لوگوں سے لیا، بہت سے لوگ جو شرک کرتے تھے انہوں نے انکار کر دیا، اہل کتاب میں سے بہت سو نے انکار کر دیا، بہت سے لوگ ایسے تھے ان میں سے کہ جنہوں نے جھوٹ موٹ کا اسلام کا کو اختیار کیا، لیکن اصل میں وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو درمیان میں ابھی لٹکے ہوئے تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن سے اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ان کو جنت دے گا ان کے جان اور مال کے بدلے میں، یعنی وہ اپنے جان کو، اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ جب رسول موجود ہوں گے تو پھر وہ جو جہاد ہے کہ جو اصل میں اللہ کا عذاب ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے اوپر سچا جو بیان ہوا ہے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تمام آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ خوشی مناؤ اپنے اس خرید و فروخت پر کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں یہ بات آپ کو شاید اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض وہ لوگ کہ جو جہاد کے نام پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، ان کی جو فیورٹ آیات میں سے ایک یہ آیت ہے، تو لوگوں کہتے ہیں کہ دیکھو
جنت چاہیے تمہیں، جنت چاہیے. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس کا طریقہ جہاد. اللہ نے تمہارے مال کو، تمہاری جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے. اور ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے بعض لوگ جن کو اسلام سے بہت دلچسپی ہے اور ان کو معقولیت سے بھی اور امن سے بھی بہت دلچسپی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے، جہاد سے مراد ہے نفس کے ساتھ جہاد، اور لڑنے سے بھی مراد ہے اپنے خلاف لڑنا. نہیں، کوئی اس میں یعنی غلط فہمی نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فَيَقْتُلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں، اپنے نفس کو نہیں بلکہ بندے قتل کرتے ہیں. فَيُقْتَلُونَ، اور قتل ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اس لیے کہ دنیا کے بڑے حصے میں مسلمانوں میں سے بعض ایسے لوگ اب سرگرمی کے ساتھ پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور وہ اس پر امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جہاد کرنا ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے اور ہمیں لڑنا ہے. اور چونکہ اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ترجمے موجود ہیں، تو سب لوگ مسلمان ہو یا غیر مسلم سب پڑھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ لڑنا یہاں بیان ہوا ہے اور یہ لوگ اسی بنیاد پر لڑ رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ چکر کیا ہے، مطلب کیا بات ہے، تم لوگ لڑنے کے لیے آئے ہو، دین لڑائی کی بات کرتا ہے، بندے مارنے کی بات کرتا ہے، تمہارا دین کہتا ہے بندے مارو گے جنت میں جاؤ گے. وہ کہہ رہا ہے، یہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کہہ تو رہا ہے لیکن اس کا جو کہنا ہے اس کا ایک خاص سیاق سباق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا عذاب اس قوم پر لازم ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا وہ عذاب نازل ہوتا ہے اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اور قرآن کے بعض دوسرے حصوں میں اس عذاب کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ وہ اللہ کے اس عذاب کے نافذ ہونے کے عمل میں شامل ہو جائیں جس پر وہ خوشخبری سنا رہا ہے. ورنہ عام حالات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اگلی آیت جو اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے 112، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ یہ جن سے اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں، یہ جب جنگ نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں. آئیے اب ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں کہ جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا. آیت نمبر 101 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے کہ جو تمہارے ارد گرد ہیں بدو، بعض منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں سے بھی. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ منافقت میں بہت گہرے ہو گئے. لا تعلمهم، تم ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا، اور کچھ اور بھی ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ ملاتے ہیں اچھے اعمال اور ان کے ساتھ برے اعمال. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیغمبر آپ لیجئے ان کے مال میں سے صدقہ. تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو سنواریے اس کے ذریعے سے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے. ان الصلاۃ سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے گی. واللہ سمیع علیم،
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ ہی اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات اور صدقات قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ بات کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہیے کہ تم عمل کرو، یعنی یہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں لیکن اپنی اصلاح چاہتے ہیں، عمل کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو اللہ اب دیکھے گا تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں کہ جو جن کا معاملہ ٹھہرا ہوا ہے لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے تک، اما يعذبهم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، چاہے وہ ان کو عذاب دے یا پھر وہ ان کی طرف نظر عنایت کرے، ان کی توبہ قبول کرے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور کفر کو تقویت پہنچانے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا، اور ایک پناہ گاہ کے طور پر، لمن حارب اللہ ورسولہ، ان کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اب آپ کے پاس آئیں گے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا، إِلَّا الْحُسْنَى، سوائے بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر کھڑی کی گئی، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، یعنی مسجد قباء جو مدینے کے آؤٹسکرٹس میں تھی۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں اس کو کہ وہ پاک رہیں، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزگی اختیار کریں۔ فَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى، بھلا وہ کہ جو جس کی بنیاد وہ تقوی پر پڑی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرِضْوَانٍ، اور اس کی رضا جوئی پر، خیرٌ، زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے بنیاد ڈالی اپنی، یعنی اپنی عمارت کی، علی شفا جرفن، ایک ایسی زمین پر کہ جو کھوکھلی ہے، ہارن، اور جو اس کے کنارے پر ہے، یعنی کھائی کے، فنہارا بھی فی نار جہنم، تو وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کی رہنمائی نہیں کرتا کامیابی کی طرف۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ کہ جو بنیاد رکھی انہوں نے، اب شکوک جاری رہیں گے ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور
حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس نے خرید لیے اہل ایمان کے جان اور ان کے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے اوپر سچا پکا، پھر تورات والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشیاں مناؤ اپنے اس بیع پر، اپنے اس خرید و فروخت کے معاملے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ سر یہ کل میں پڑھ رہا تھا جناب جنگل کے اوپر کہ جو ہم نے یہ جو لاسٹ آتی ہے نا قتل والے جو لوگ اس کا مطلب لے جاتے ہیں جی جہاد کا، اس میں ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ جی اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے دنیا میں، تو پتہ یہ لگا کہ جو سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں پھیلنے والا ریلیجن ہے وہ ایتھیزم، اور جب انہوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے یورپ اور افریقہ کی، اور انہوں نے پوری اس کے اثرات دیا، اس کے بعد کرسچینٹی اینڈ دین اسلام، تو اسلام ایک کچھ چیزوں میں تیزی سے ہے لیکن بیسیکلی، اور تو اس کی مین وجہ میں بتائی ہے کہ ایک فری مین ایک بہت بڑا ایکٹر ہے کالا، اس نے وہ سائنٹیفک تھیوریز کے مطابق بتایا کہ ہاؤ ٹو ڈو گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، تو یہ آپ اس پہ کیا روشنی ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ کیا روشنی ڈال سکتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ مذہب دین کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کے ڈھونڈنے والے، اس میں دلچسپی لینے والے ہوتے ہیں، ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سکون، اطمینان، حق، اللہ، تعلق اس کے ساتھ۔ اس ساری جستجو کے خلاف ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہے لڑائی مار کٹائی، بندے مارنا۔ اس وجہ سے لوگ ایتھیزم پہ جا رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین یہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو مسلمان ہیں اور ایک جو غیر مسلم ہیں، اور مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہے قیامت تک کے لیے، جب تک کہ پوری دنیا پر مسلمان غالب نہ آ جائیں۔ اس کو کون مانے گا سر؟ آپ مجھے بتائیں کون مانے گا؟ سوائے اس کے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی مجھے کنفرنٹ کر سکتا ہے کہ نہیں ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی علاقے میں کسی جگہ پر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ بڑی اچھی مسجد ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، اس میں جو لوگ ہیں وہ آس پاس رہنے والے مسلمان غیر مسلموں کی مدد بھی کرتے ہیں، جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مغرب میں پرابلمز تو ہیں، خاندان ٹوٹ گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، لوگ زندگی کا کوئی مقصد نہیں پاتے، شراب ڈرگز میں مبتلا ہیں، سوسائڈ کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایک ماحول پرووائڈ کر دیتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اس کا ماحول، لوگوں کا ان کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آنا۔ جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں تو بیچ میں سے یہ ہوتے ہیں یہ لوگ ٹیررسٹ، یہ دو چیزیں ایک ساتھ شامل ہو گئی۔ بھائی جو شخص مثال کے طور پر جہاد کے نام پر ایک موومنٹ چلائے ہوئے ہے تو مسلمان نا، وہ مجھ سے تو زیادہ بہتر نماز پڑھتا ہے، وہ یعنی اس کا باقی عمل جو ہے بڑا صحیح عمل ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں،
مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے جو نو مسلم بعض ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ان کو بھی یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے، مسلمان اسلام اور کفر کی جنگ ہے. لیکن بہرحال یہ چند لوگ ہوتے ہیں، بڑی تعداد انہی کی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں یا اللہ کا پیغام ہے یا الحاد ہے، اس کی مختلف شکلیں. جو اس کی تحقیق میں لکھا ہوا ہے، ان کا جو سب سے زیادہ خوشحال ہے لوگ اور پیسے والے ہیں، وہ زیادہ بڑے ایتھیسٹ ہیں، وہ زیادہ ایتھیسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ افریقہ یا ادھر گئے ہیں جن کو کوئی وہ نہیں. اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا سپورٹ سسٹم کی. یعنی جو لوگ سلمز میں رہتے ہیں، جو لوگ کمزور ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بھی وہی لوگ کہ جو لڑتے ہیں، یعنی باقاعدہ وہ ایک تو ہے نا ہماری فوج، ہمارا نظام اس کے تحت، اس کے علاوہ جو گروپس ہیں جو ملیٹنٹس ان کو ہم کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو رفاہی کام ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے لوگوں کی، کیا کہنے، لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اتنے مخلص ہیں وہ لوگ، اتنے کام آنے والے ہیں، بے لوس ہیں، تو آدمی متاثر ہوتے ہیں. سر بے لوس تو ہیں، لیکن وہ ان کا ایک غرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انسپائر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سو دیٹ دے میں بالکل ایسے. یہ انہوں نے 2005 کا ہم نے دیکھا زلزلہ، اس میں میں بھی ایک کارکن تھا، مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، بہت کام کیا ان جہادی تنظیموں نے، لیکن انہوں نے اس کے سر کے اوپر بہت لوگوں کو ریکروٹ بھی کیا اور وہ انسپریشن تھی. اس کو کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا کام ہم دوسری تنظیمیں نہیں کر سکی، یہاں بیٹھے رہ گئے. نہیں وہ تو بالکل صحیح بات، مجھے وہ تو پہلے معلوم ہے، گپ بات تھی. بات یہ ہے کہ اس کا تو اس میں بھی خلوص ہے، وہی جہاد تو الٹیمیٹ چیز ہے. بات بہت اچھی لگی، اس پر ایک ٹیکسٹ میں سے کچھ ریفرنس مل گیا. آپ سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ قرآن ٹیکسٹ میں یہ ریفرنس کہاں ہے، knowingly rejecting the message of Allah. یہ والا اس میں یہ ہے کہ no one can know exactly, can tell exactly that somebody is really unknowingly or knowingly rejecting. آپ یہ دوسری بات کرتے ہیں اس کے ساتھ میں. تو اس میں بھی یہ بات ہوئی جو منافقین کے بارے میں، جہاں ہم نے 101 نمبر آیت سے شروع کیا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے. یعنی بات تو یہاں واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا نبی بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ نوئنگلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ صرف اللہ نے کہا، ہم جانتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بہت اچھی چیز مجھے آج لگی. بار بتاتے ہیں لیکن بڑی صحیح اچھی بات ہے، ہم نہیں جانتے. نہیں پتا. تو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ نفاق، کفر، یہ کسی کا سنسیئر نہ ہونا، جیسے کہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں تو تھوڑی سی کلیرٹی اور مزید ہوئی اس کے بارے میں. دوسرا ایک تھوڑی اس میں بات ہے شفاعت حقہ جو ہے، آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا اس سے کرنے کی کوشش کی، بتانے کی ان صلاۃ کا سکن لکم. تو اس سے بات کی سمجھ آئی کہ تسکین کا ذریعہ بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان لوگوں کے لیے جن کا معاملہ کچھ بین ہوگا ان کے لیے. سیکنڈ سر، یہاں پر یہ بات کہ جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ درجہ انسان کو جو پہنچے صالح لوگ ہیں جو، جیسے پھر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ پیغمبر کے بارے میں تو بات سمجھ آ گئی، یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی پیغمبر کی دعا جو ہے وہ تسکین. بالکل ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس سے. ایسے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک آپ کی توبہ میں، آپ کے خلوص میں اتنی جان ہو کہ اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت کا امکان ہے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کا پروسیس ایسے کر دے گا کہ بعض لوگوں کو آپ کے حق میں کہنے کی اجازت دے دے. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں سوائے اس کی مرضی.
قرآن نے کہا کہ لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے ان کے کہ جن کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور بات بھی وہ ٹھیک کرے گا۔ یہاں رحمان کا لفظ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ اصل میں رحمان کی مہربانی ہوگی کہ وہ بعض لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے گا اور پھر اس کے لیے یہ پروسیس شروع کرے گا۔ دو اور آیات ہیں ایسی، ایک سورہ سبا میں اور ایک سورہ طٰہٰ میں، جس میں مزید یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جن کے حق میں وہ سفارش قبول کرے گا ان کو بھی بتا دے کہ ان کی ہوگی، ان کے حق میں ہوگی، یعنی اللہ ان کو یہ واضح کر دے گا کہ ان کی سفارش سے ان کی کریں آپ، ان کی سفارش کریں۔ ایبسولوٹلی۔ سورہ نجم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ہاں ہاں کہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، لمن یرضیٰ، بالکل ٹھیک ہے، ہاں اجازت دے گا ان کو، یعنی بہرحال اذن تو اللہ کا، اللہ ہی دے گا، اللہ کا ہوا پھر بہرحال، لیکن اللہ نے ایک طریقہ رکھ دیا بالکل لوگوں کی بخشش کا، ایسے ہی لوگوں کا بین مانگ رہا تھا، ایسے ہی کے لیے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا جی کہ جس پہ اللہ کے بندے جو ولی ہیں یا جو بھی ہیں تو وہ ان کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ ہمارا صرف ان سے پھر اختلاف تو رہ گیا اس بات کا کہ اب جو صاحب قبر ہے، جو خود عالم برزخ میں ہے، جو کہ اس وقت ہمارے احوال سے واقف نہیں، نہ ہماری بات سن رہا ہے، صرف اس وقت وہ ہم اس سے التجا یا دعا نہیں کر سکتے، پر اگر کوئی دنیا میں موجود ہے وہ اللہ کا بندہ تو کبھی اس کو آپ اپنے حق میں دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں، وہ تو ہم یہ بھی کہیں گے نا، دو باتیں کہیں گے، ایک یہ کہیں گے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ کو توفیق دے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اور پھر آپ کی میری مغفرت کی دعا قبول ہو جائے۔ جب میں کسی کو کہوں گا نا کہ آپ میری دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اصل میں یہ اگر ایک جینوئن درخواست ہے نا تو اس کے دو حصے ہیں، یہ کہ مجھے توفیق مل جائے کہ میں اپنی اصلاح کی جینوئن کوشش کروں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تبھی ہوگا۔ بالکل سر، جیسے کچھ دن پہلے جیسے ہم کچھ اجتماعی دعا بھی جیسے ہوتی ہے جس میں آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اجتماعی دعا کیا ہوگی، مطلب ہر کسی دعا کی ایک انڈیویجول چیز ہوتی ہے، جیسے جس کو آپ کی دل کی خواہش ہے وہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، تو ایک آپ کا بھی ایک اپنا ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جیسے ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے سر میرے حق میں دعا کیجیے گا، کیونکہ مجھے ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہاؤ وڈ یو ٹیک اٹ۔ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میں آپ سے کہوں گا، آپ مجھ سے کہیں گے، لیکن یہ ساری باتیں آپ نے کہہ دی نا۔ ہیونگ سیڈ آل دس، اب ایک اور بات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے جو اس ساری تفصیل کے ساتھ اس کو بھی سمجھنا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، نن واٹس ایور، یہ قرآن کہتا ہے۔ ڈرو اس دن سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے یا 48، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، جس دن کوئی سفارش قبول نہیں ہو، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی پیمنٹ وصول کی جائے گی چھڑانے کے لیے، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ یہ وہ سفارش ہے کہ جس میں بندے نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محض تعلقات کی بنیاد پہ سفارش ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی سفارش نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شفاعت باطلہ، باطل شفاعت۔ ہم نے جی میں ابھی آتا ہوں، میں ایک تبصرہ تو مجھے کر رہے تھے، ہم نے اچھی قرآن پر گفتگو بھی کر لی اور اچھی پیسو اسموکنگ بھی کر لی الحمدللہ۔ جناب جی، میں نے یہ گزارش کی کہ یہ 2 مرتبہ سزا قرآن مجید کہہ رہا ہے، ایک تو ان منافقین کو الگ الگ سے دنیا میں ان کی پکڑ ہوگی، پھر اس کے بعد جب یہ مر جائیں گے تو
قیامت سے پہلے جو کہا نا کہ ان کو بڑی سزا ملے گی، اس سے پہلے پھر عالم برزخ میں بھی سزا ہوگی. یہ دو سزائیں ہوں گی، اس دنیا میں، دنیا کے بعد قبر میں جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اصل سزا شروع ہوگی. یہ ایک ہی بات یعنی مرنے نہیں وہ جگہ اوپر ہی کہیں ہوگی. یہاں تو اصل میں قبر میں تو ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. جو عالم برزخ ہے اس کے لیے قبر ایک استعارہ ہے، یعنی ہم نے تو ان کو وہاں دفنایا ہے نا، اب وہاں سے وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ عالم برزخ میں گئے. عالم برزخ، برزخ کہتے ہیں آڑ، ایک پردہ، ایک آڑ ہے. اس دنیا اور آخرت کی دنیا جو قیامت کے بعد ہوگی اس کے درمیان میں کہیں ہے. اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم قبر کے حوالے سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو، ساتھیوں کو جو دفنایا ہے اس قبرستان میں دفنایا. تو وہ اقبال نے کہا نا کہ خوگرے پیکرے کیا تھا، محسوس تھی انسان کی نظر. انسان جو ہے وہ تو بس دیکھنے والی چیزوں کو کا عادی ہے، مانتا پھر کوئی بن دیکھے خدا کو کیوں کر. تو انسان کی تو یہی نظر ہے نا کہ ہم نے ان کو وہاں دفن کیا تو وہاں موجود ہیں. تو وہ ہم اس حوالے سے، اس ریفرنس سے کہتے ہیں کہ یہ قبر کا عذاب. اصل میں قبر کا عذاب کیا ہے؟ عالم برزخ کا عذاب. جی نہیں، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن کی عدالت کس کے لیے لگے گی؟ جب سارے قبر میں ہی سیٹل ہو جائے سکورز، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ نہیں، اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے اچھے نیکی کے اعمال کے نتیجے میں اتنے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت کی عدالت کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں. وہ جیسے ہی مرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کے برے ہونے کے نتیجے میں ان کے لیے اب مزید کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں. تو یہ دونوں ہیں کہ جن کو یا قبر میں انعام ملے گا یا سزا ملے گی. باقی سب کا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن.